बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारुल इस्लामाबाद से अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स, और सबसे बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट ये कि नवाज शरीफ को बता दिया गया है बाखबर हलकों की जानिब से कि हालात उस तरह से उनके लिए साजगार नहीं है जिस तरह से घेर घार कर उन्हें लाया गया था, और ये बताया गया था कि उनको सीधा मसनद इक़्तिदार पर बिठा दिया जाएगा और वो चौथी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। ऐसा अमली तौर पर मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, और इस्लामाबाद के बाखबर हल्के इस वक्त ये दावा करते नज़र आ रहे हैं कि लंदन प्लान ठुस होकर रह गया है। नवाज शरीफ की सियासत मुकम्मल तौर पर तबाह, और इस बात के हवाले से भी खबरें अहम तरीन शख्सियात की जानिब से कि गेट नंबर 4 बंद है, और फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने अपने एक गैर सरकारी तर्जुमान के ज़रिए इस बात की तस्दीक भी कर दी है। और फिर यह खबर बड़ी दिलचस्पी के साथ इस्लामाबाद के हलकों में सुनी गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौमी और सूबाई असम्बली के हर हलके के ऊपर होगा। इस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। तो जनाब, इस वक्त नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आनियाँ जानियाँ हैं। चाहे उनके सिंध में नवाज लीग का दौरा हो या फिर बलूचिस्तान के अंदर जो है वो आज का 14 नवंबर को जो है वो किया जाने वाला नवाज शरीफ का दौरा, जिसके लिए एक माहौल बनाया जा रहा है। और ख़बरें जंग अखबार के अंदर इस किस्म की लगवाई जा रही हैं कि जैसे वो मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म हैं। ये बैकग्राउंड सारा पहले आपके सामने रखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसे और क्यों कर जो लंदन प्लान है वो ठुस हुआ। खबरें क्या लगवाई जा रही हैं पहले वो हम आपको बताते हैं। पहले तो जनाब ये खबर आती है कि तोशा खाना केस में, और 190 मिलियन पाउंड केस इसे कहा जाता है, खामखा इसमें फूक और हवा भरने के लिए कि इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी इसमें जारी कर दिए गए हैं, और कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। अब इस खबर को इस तरह से जारी करने के बाकायदा तौर पर मकासद थे। हम बारहा आपके सामने ये इस किस्म की चीज़ें इसलिए रखते हैं कि इस तमाम तर चीज़ों के बावजूद कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, बड़े एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम सहाफ़ियों की इन झूठी प्रोपेगेंडा खबरों के ऊपर यकीन नहीं रखती। इसके बावजूद क्योंकि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इन खबरों को बढ़ावा देकर पेश करता है और फिर यही खबरें सोशल मीडिया के ज़रिए भी फैलाने की कोशिश करता है, इसलिए इनका तोड़ ज़रूरी है। तो जनाब, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट को तामील के लिए कानून के मुताबिक इकदाम का हुक्म दिया। अच्छा, अब इसका भी बैकग्राउंड है। इसकी वजह यह है कि जो दीगर मामलात हैं साइफर के या फिर 9 मई के, उस हवाले से तमाम तर चीज़ें मुकम्मल तौर पर उल्टी होती हुई, बैक फायर होती हुई नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पे जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फ़ौजी अदालतों के हवाले से फ़ैसला आया है। बल्कि पहले उसी तरफ लिए चलते हैं आपको, क्योंकि सेनेट ने आर्मी एक्ट में तरमीम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर कर ली है, और पूरे सेनेट के अंदर सिर्फ 2 लोग थे, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी और दूसरे जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक, जिन्होंने इस करारदाद की मुखालफत की, और पूरे का पूरा जो सेनेट था वो लेट गया है जनाब, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला कि जिसमें कहा गया था कि सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों से नहीं हो सकता। सेनेटर दिलावर खान नाम ही काफ़ी है, कैसे और कौन इनको ऑपरेट करता है आपको पता है। उन्होंने ये करारदाद पेश की और कसरत राय से सेनेट ने यह करारदाद मंजूर की, लेकिन रज़ा रब्बानी और सेनेटर मुश्ताक ने इसकी मुखालफत की। करारदाद में कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून को दोबारा लिखने की कोशिश है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कतन इस मामले के ऊपर अपने इख्तियारात से तजावज़ नहीं किया, और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जनाब पाक फ़ौज पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल आइनी और कानून के दायरा कार में है, लेकिन इसका कोई आइन और कानून से सबूत नहीं दिया जा रहा। और फिर यह भी कहा गया जनाब के इस किस्म के मामले होंगे तो दहशतगर्दी की सपोर्ट होगी, और फिर यह भी कहा गया कि जनाब सज़ाएँ इसी तरीके से जो है वो दी जाएँ। और लेकिन इस मौके अच्छा कहा गया कि करारदाद कि जब तक लार्जर बेंच इसका जायज़ा न ले, इस फैसले पर अमल न किया जाए। अब यहाँ से कुछ कड़ियाँ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। हमने पहले भी इसी प्लेटफॉर्म पर आपके सामने ये बात रखी थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फ़ौजी अदालतों के फैसला आने के बाद अब मुमकिना तौर पर अपील आएगी, और अपील जो है वो
قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہا جائے گا کہ اس معاملے کو لارجر بینچ کے اندر جو ہے وہ رکھا جائے۔ سینیٹر مشتاق نے کہا کہ رولز کو بلڈوز کر کے یہ جو سارا کام ہے وہ کیا جا رہا ہے اور اس کی جو ہے وہ آئین اور قانون کے اندر گنجائش نہیں۔ اچھا، ایک طرف جہاں یہ ہو رہا تھا، دوسری طرف عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہو رہے تھے، اور آج 14 نومبر کو سماعت بھی تھی جناب سائفر کیس کی۔ اور جو دوسری خبر بعد میں پھر اس حوالے سے آئی وہ جناب یہ تھی کہ اس کیس کے اندر 190 ملین پاؤنڈ کیس جس کو پھونک بھرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اس میں نیب ٹیم عمران خان کی گرفتاری کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئی ہے، اور لوگوں کے نام بھی بتائے گئے کہ فلاں ڈائریکٹر ہے، وہ فلاں ان کے اسسٹنٹ ہیں، اور جی ہدایات جاری کی گئی تھی کہ اور پوچھ گچھ کریں گے جناب، ٹرائل ہو رہا ہے جیل کے اندر۔ کیوں اس قسم کی خبریں کیوں پھیلائی جاتی ہیں، کیوں پروموٹ کی جاتی ہیں مبالغہ آرائی کے ذریعے کہ پاکستانی عوام کو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ایک بندہ ہی ہم توڑنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن آپ بتائیے کمنٹ کر کے کیا اس قسم کی چیزوں کا کوئی پاکستان کی عوام کے اوپر اثر ہو رہا ہے، یا آپ ان چیزوں کو کسی قسم کی کوئی اہمیت دیتے ہیں کہ جو پاکستانی میڈیا اس طرح سے مبالغہ آرائی کر کے آپ کے سامنے لاتا ہے؟ اس پر کمنٹ ضرور کیجیے گا، آپ کے کمنٹ جو ہیں وہ بڑے امپارٹنٹ ہیں۔ پھر ایک اور خبر آئی، اور وہ خبر یہ تھی کہ جناب اسی کیس کے اندر جس کو 190 ملین کیس کہا جاتا ہے، پاؤنڈ کیس کہ پھونک بھرنے کے لیے، کہ جناب نیب نے بشرا بی بی سے 11 سوالوں کے جواب مانگ لیے ہیں۔ اب ذرا سوال سنیے، بڑے دلچسپ ہیں۔ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کیا آپ نے اسلامی تدریسی کورس بھی کیا؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ آپ نے یہ کیوں بنایا؟ اس سے بہتر تھا آپ کو فیکٹریاں شکٹریاں لگاتے، یعنی سوال کا یہ مطلب تھا۔ اور کیا بطور ٹرسٹی ہونے کے ساتھ بطور استاد بھی کوئی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں؟ بھائی آپ کو پتہ ہے، نظر آپ کو آنا چاہیے، اگر وہ استاد کے طور پر وہاں پڑھا رہی ہوتی تو سب کو پتہ ہوتا۔ کیا آپ بطور ٹرسٹی یا استاد یونیورسٹی سے کسی قسم کی تنخواہ یا مراحت لیتی رہی ہیں؟ اب ٹرسٹی کس قسم کی مراحت لیتا ہے، ان کو آئین اور قانون کا بھی پتہ نہیں ہے۔ القادر یونیورسٹی بنانے کا خیال کس کا تھا اور جگہ کا تعین کس نے کیا؟ ہاں، یہ بہت بڑا جرم ہے نا، کیونکہ ایک یونیورسٹی بنانا، تو اس کا خیال کیسے آ گیا، کس نے اس کا جو ہے وہ تعین کیا؟ اور آپ بطور ٹرسٹی القادر یونیورسٹی میں کیا ذمہ داریاں ادا کر رہی تھی؟ پہلے پوچھ رہے ہیں کیا بطور ٹرسٹی ہونے کے ساتھ بطور استاد بھی کوئی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ القادر ٹرسٹ میں آپ ٹرسٹی کے ساتھ ساتھ القادر یونیورسٹی میں کیا ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں۔ فرد شہزادی کو آپ کیسے جانتی ہیں؟ کیا آپ ان کے مالی معاملات اور کردار کے بارے میں مطمئن ہیں؟ اچھا، اب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ ان کے مالی معاملات کے حوالے سے مطمئن ہیں؟ اچھا، اب ان تمام تر سوالات کا مقصد کیا ہے؟ ان تمام تر سوالات کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک ماحول پیدا کرنا، لیکن وہ ماحول ان کے خلاف ہی جا رہا ہے، کیونکہ لوگ ان سوالات کو پڑھ کر ہنس رہے ہیں، اور جو ٹیم ہے بشرا بی بی صاحبہ کی، ان کی لیگل ٹیم، وہ ان تمام تر سوالات کے جو جوابات ہیں وہ دے گی۔ اچھا، پھر منی لانڈرنگ کیس، پرویز الہی اور مونس الہی کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے۔ اب اس قسم کی خبریں بھی، کیونکہ پرویز الہی اور مونس الہی ہیں جناب ڈٹے ہوئے، اور ان کے ڈٹے ہونے کی وجہ سے اب کیونکہ معاملات ان کے آگے نہیں چل پا رہے، کیونکہ چاہتے یہ تھے کہ کسی طرح شاہ محمود قریشی ہوں، پرویز الہی ہوں یا اسد عمر ہوں، ان کے ذریعے کوئی پریس کانفرنس عمران خان کے خلاف کروائی جائے اور پھر ایک اسی طرح کا ماحول بنایا جائے۔ لیکن اسد عمر تو چلے گئے بغیر کوئی پریس کانفرنس کیے۔ شاہ محمود قریشی سے آج ان کے اہل خانہ نے اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کی، اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس اہل خانہ کی ملاقات کے اوپر بھی ایک جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ باقاعدہ طور پر اس کو دیکھنے اور سننے کی کوشش کی گئی۔ ان کے وکلا بھی وہاں پر موجود تھے، اور فرد جرم ان کے اوپر عائد ہوگی ہے۔ ان کی اہلیہ اور بیٹی نے ملاقات کی، اور اس قسم کی ملاقاتیں کروانے کا مقصد کیا ہے؟ ان تک یہ پیغام پہنچانا کہ جناب آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں، ورنہ حالات آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو جائیں گے۔ اچھا، حالات جتنے مرضی یہ خطرناک بنا لیں، لیکن اس کے باوجود تمام جو درجن بھر سیاسی جماعتیں ہیں وہ پوری کوشش کر لینے کے باوجود عمران خان کے خلاف کوئی بیانیہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو رہی۔ نواز شریف نے آج ملا فضل صاحب کو ٹیلی فون کیا ہے، ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اور کہا ہے جناب کہ ہم بامی اتفاق رائے سے مل جل کر ہی پاکستان کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اب اس کو سمجھیے، چاہتے یہ ہیں کہ بلوچستان کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر یہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انتخاب لڑیں۔ بلوچستان میں جائیں گے، وہاں کچھ الیکٹیبلز اکٹھے کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن شاید انہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عمران خان بلوچستان اور سندھ میں قوم پرست جماعتوں سے زیادہ مقبول ہو چکے ہیں۔ اور یہ ہمارے نہیں، اس کی جی ایچ کیو نے خود تصدیق کی ہے۔ جی ایچ کیو کے خود ساختہ ترجمان نے انصار عباسی صاحب کی خبر کے اندر باقاعدہ طور پر وہ سروے موجود ہے کہ جس کے اندر یہ خبر دی گئی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر بلے کا نشان ہوگا عمران خان ہوگا، اور عمران خان کو اگر الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے گا تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کلین سویپ کریں گے۔ یہ بڑا امپارٹنٹ نقطہ تھا۔ اچھا، اب اسی موقع کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، ان کی کور کمیٹی کی جانب سے ایک اہم ترین بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف امتیازی کارروائیوں کا نوٹس لے
اور تمام جماعتوں کے لیے انتخابات میں مساوی مواقع یقینی بنائے۔ کور کمیٹی کا اجلاس جس میں زیادہ تر وہ ارکان ہیں جو ان کی قانونی ٹیم کا حصہ ہے، کیونکہ باقیوں کے اوپر جس طرح سے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، کہا اعلامیے میں یہ گیا کہ جناب عام انتخابات کے لیے 8 فروری کا تعین الیکشن کمیشن کر چکا ہے۔ آلودگیوں اور علائشوں سے پاک انتخاب بنیادی اور آئینی، قانونی اور جمہوری تقاضا ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اور کارکنان کے خلاف ایک منظم طریقے سے ظلم اور ستم جاری ہے۔ ووٹ کی حرمت پامال کی گئی تو مزاحمت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر ان کی قانونی ٹیم یہاں پر اگلے قدم پر واضح کر دیا انہوں نے کہ جناب کسی قسم کی کوئی دھاندلی اگر 8 فروری 2024 کے الیکشن میں آپ نے کی، علائشوں سے پاک اسے نہ بنایا گیا، ووٹ کی حرمت اگر آپ نے پامال کی، تو پھر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی عوام کے پاس جناب مزاحمت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا، اور سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہونے والی ان امتیازی کارروائیوں کا از خود نوٹس لے اور تمام جماعتوں کے لیے انتخابات میں مساوی مواقع یقینی بنائے جائے۔ اچھا، اگلا نقطہ بڑا امپارٹنٹ، پارٹی امیدواروں کے تعین پر بھی غور کیا گیا، یعنی یہ جو تمام حلقے ہیں صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کے، یہاں پر امیدوار کون سے کھڑے ہونے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اس کا جائزہ بھی لیا گیا، کیونکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہر نشست کے اوپر 2 سے 3 امیدوار موجود ہیں، ان کو سامنے نہیں لایا جا رہا صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ اس وقت خفیہ ہاتھ اور نون لیگ اور پی ڈی ایم کی لگائی گئی جو نگران حکومت ہے وہ جو کچھ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اس کے تناظر میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ کارڈ اپنے ہاتھ میں رکھا، اور پھر اہم ترین جملہ اس کور کمیٹی کے اعلامیے کا فیصلہ کیا گیا کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی ہر نشست پر قومی اور صوبائی اسمبلی کی ہر نشست پر، یعنی قومی اسمبلی کی 266، پنجاب اسمبلی کی 297، اسی طرح سے 160 سندھ اسمبلی کی، 130 کے پی اسمبلی کی، اور 51 بلوچستان اسمبلی کی جتنی بھی سیٹیں ہیں، تمام تر نشستوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اپنے امیدوار کھڑی کرے گی، کسی سے اتحاد نہیں کرے گی، کسی جگہ پر کسی کے لیے سیٹ خالی نہیں چھوڑے گی، کسی کو سپورٹ نہیں کرے گی، اور اس سسٹم کے اندر یہ جو مافیا ہے درجن بھر سیاسی جماعتوں کا، ان سب کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف اپنے ووٹ بینک اور بلے کے نشان پر ڈٹ کر کرے گی، اور الیکشن کمیشن فی الفور بلے کے انتخابی نشان کا حق دے پاکستان تحریک انصاف کو۔ یہ اہم ترین اور بڑا بیان۔ دوسری جانب نون لیگ نے اس قسم کی خبریں لگوانا شروع کر دی کہ جناب ہم نے ٹکٹوں کی تقسیم شروع کر دی ہے، حالانکہ ٹکٹوں کی جو نون لیگ کے جو ٹکٹ ہیں ان کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، اس کی تاریخ بھی بڑھا دی گئی ہے، اور اب ایک ہوا بھرنے کے لیے کہ جناب ہمیں اسٹیبلشمنٹ لا رہی ہے اور نواز شریف ہوں گے چوتھے وزیر اعظم۔ میں آپ کو خبریں بتاتا ہوں جس قسم کے جنگ گروپ اور صالح ظفر صاحب لگا رہے ہیں ایک ماحول پیدا کرنے کے لیے، اور وہ خبریں کیا ہے وہ پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جناب اویس نورانی سے ملاقات کر لی ہے کراچی کے اندر۔ اچھا، اویس نورانی صاحب کا ووٹ بینک کتنا ہے، کتنے لوگ ہیں، کتنی جگہ کے اوپر، کسی جگہ کے اوپر کسی حلقے کے اندر ان کا 10 ووٹ بھی نہیں ہے یار۔ اویس نورانی صاحب سے ملاقات کر لی تو کیا ہوگا؟ اب اس قسم کی خبروں کو بڑھا چڑھا کر جناب انہوں نے، اور پیر پگاڑا سے ملاقات کر لی، کیا ہوا؟ اچھا، اب پھر یہ خبریں چلا رہے ہیں جی سینئر سفارتکار نواز شریف سے بات چیت کے خواہش مند ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیونکہ 8 فروری کے انتخابات میں ملک کے اگلے وزیر اعظم بقول صالح ظفر صاحب کے نواز شریف ہوں گے، تو باخبر ذرائع دی نیوز کو بتا رہے ہیں کہ سفارتکار ان سے جو ہیں وہ کئی ممالک کے 60 کے قریب ان کا کہنا ہے وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ پاکستان کی مستقبل کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کیا ہوگی۔ اب اس قسم کی جھوٹی خبریں لگا کر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر دوسری جانب اصل میں ہو کیا رہا ہے کہ انہوں نے الیکٹیبلز کے لیے دروازے کھول دیے ہیں۔ ایک سروے انہوں نے کرایا تھا، اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے جو اس کے بعد میں جو ویڈیو کرنے جا رہا ہوں اس میں کچھ اہم ترین اور دلچسپ اعداد و شمار ہم لے کر آ رہے ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جو سروے ہم نے حاصل کیا، اور وہ سروے کیا گیا نواز شریف کے پاکستان آنے کے بعد۔ اس کے اعداد و شمار بڑے دلچسپ ہیں، 21 اکتوبر سے لے کے 30 اکتوبر کے درمیان وہ سروے کیا گیا۔ اس پر ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ 7 لاکھ کے قریب ووٹروں نے اس کے اندر حصہ لیا، اسحاق ڈار نے اس کو جو ہے وہ سارا مینیج کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نون لیگ نے کچھ اہم ترین اور بڑے فیصلے لیے اپنی مستقبل کی سیاست کے حوالے سے، وہ بھی جناب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف کو اس وقت سب سے بڑی پریشانی ہے کہ اس وقت پاکستان کے سیاسی میدان کے اندر یہ تاثر مضبوط ہو چکا، تاثر نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے، اور حقیقت بالکل ایسی ہے کہ نواز شریف اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سپر لاڈلے ہیں، اور وہ اس چھاپ کو مٹانے کی خواہش رکھتے ہیں،
اور اس چھاپ کو مٹانے کی خواہش رکھنے کے ساتھ انہوں نے اپنی پوری جو ان کی میڈیا ٹیم ہے، پورا جو ان کا سیل ہے، پوری جو ان کی سیاسی جماعت کی کمیٹیاں ہیں، ان سب کو کہا کہ جناب کسی طریقے سے یہ چھاپ ہٹائی جائے، کیونکہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ گیٹ نمبر 4 کا انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا تھا، نظر انہیں لگ گئی ہے۔ نواز شریف بھی یہ ذہن میں رکھیں، اور کب ان کے لیے گیٹ نمبر 4 بند ہوتا ہے، نواز شریف کو کب نظر لگتی ہے، میں اس کا انتظار کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔